बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। सेनेट इजलास, अदलिया और जजेस पर कड़ी तनकीद, सेलेक्टिव जस्टिस और तौहीन अदालत में तफरीक का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं का ब्लेड से हमला। रऊफ हसन की FIR नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जुडिशल कमीशन से करवाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा। मुल्क के लिए सबको एक मेज पर बैठना होगा। कायम मकाम सदर की PTI को मुज़ाकरात की दावत। हत्तके इज्जत कानून को असेंबली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को खत अरसाल। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने गवर्नर पंजाब को खत भिजवाया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट हो गया। 12 घंटे की लोड शेडिंग। और वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट में सख्त माशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब से। हामिद रजा साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में वक्त दिया। सियासी दर्जा हरारत मुल्क में तो काफ़ी गर्मी है, सियासी दर्जा हरारत कैसा देख रहे हैं आप इस वक्त? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी दर्जा हरारत गर्म है जनाब, मुसलसल। हमारे लिए तो गुज़श्ता 2.5 साल से ज़मीन भी गर्म कर दी गई है, लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल वर्कर हमेशा सियासी माहौल अगर गर्म हो तो ही उसे एंजॉय करता है और एक लुत्फ़ की कैफियत में रहता है। अभी फ़िलहाल तो जो कवाकब नज़र आ रहे हैं वो यही है कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो अपनी हीट पे है। कम होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बात आगे बढ़ती नज़र आ रही है? नहीं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं, नंबर 1 तो ये कि हुकूमत चाहती है कि हमें इंगेज करें, लेकिन अल्फाज के साथ, प्रैक्टिकली नहीं। सही। एक मिनिस्टर उठे 15-20-25 दिन के बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक स्टेटमेंट वो दे देता है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। अगले 25 दिन उसके ऊपर बहस होती रहे, टॉक शोज़ पे होती रहे, वो वीलॉग्स में होती रहे, वो पार्लियामेंट के अंदर होती रहे, बाहर होती रहे। फिर 25 दिन के बाद एक वज़ीर सेनेट में जाए, वहाँ पर बयान दे दे। तो उनकी इंटेंशन नहीं है बेसिकली। किस वजह से उनकी इंटेंशन नहीं है? ना तो उनकी कैपेसिटी है, ना उनके पास मैंडेट है। इसलिए कि वो अपने असल मैंडेट की वजह से इक़्तिदार में नहीं आके बैठे। वो चोरी शुदा, गसब शुदा मैंडेट की वजह से उनको मुसल्लत किया गया। जब आप आपके इल्म में हो, आपके दिल के अंदर चोर हो कि आप ऑन द मेरिट इस सीट के ऊपर आकर नहीं बैठे हुए, बल्कि आप बददियानती का मुजाहरा करके कंप्रोमाइज्ड हो के इस सीट के ऊपर आके बैठे हैं, तो फिर जो आपको इस सीट पे बिठाने वाला होता है आप उसके मोहताज होते हैं। तो जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल के मुज़ाकरात हो पाएंगे। क्लियरेंस की आपने बात की, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन जो तकारीर सेनेट का आपने जिक्र किया, अब तो जजेस के ख़िलाफ़ भी तकारीर हुई हैं। अब तो बहुत सारे सेनेटर जो हैं वो जजेस के ख़िलाफ़ एक ज़बान हो गए। वो अपनी वजह से नहीं हुआ, किसी और की गेम खेल रहे हैं। जिनके वो स्पोक्स पर्सन बने हुए थे, जिनके कहने के ऊपर वो मुख्तलिफ़ किस्म की मोशगाफियाँ छोड़ते थे, मुख्तलिफ़ किस्म की वो पेशगोइयाँ करते थे, उनकी तरफ से शायद उन्हें कहा गया होगा कि आप ये करें, नो वरीज, आई मीन यू विल नॉट बी इन हॉट वाटर्स। और हमने देखा है वो एक मौसूफ़ हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ इस वजह से एक इंसान है, काम अगर चाहे इंसान वाले नहीं हैं, कि पहले वो कौमी असम्बली में थे, उनका को बाहर का इशू था, फिर वहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन हुई, फिर सेनेट में चले गए, फिर मुद्दत पूरी हो गई, अब वो सेनेटर मुंतखब हो गए। किसी को पता ही नहीं है कि किसके वोट से मुंतखब हो गए। कमाल ये है कि जिनके वोटों से वो मुंतखब हुए हैं उन्हीं की लीडरशिप को, उन्हीं की पार्टीज़ को सुबह से शाम तक रगेदते हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है कि उनको कुछ शोकाज कर सके, उनसे को पूछ सके। हमारे पार्टी के इश्यूज जब आते हैं उसको तो पूरा मीडिया उठाता है। हामिद रज़ा ने ये कह दिया, शेर अफजल ने ये कह दिया, शेख वकास ने ये कह दिया, उमर अयूब खान ने ये कह दिया, गौहर खान ने ये कह दिया। तो भाईजान को उनसे भी पूछे को पार्टी वाला। लेकिन चूँकि जो लाने वाले हैं वो इतने ताकतवर हैं और जो आने वाले हैं उनको पता है कि हम अगेंस्ट द मेरिट लाए गए हैं, फिर वो उनकी डिक्टेशन को कबूल करते हैं। सर, ऐसी तकारीर से अदलिया के वक़ार पर फ़र्क पड़ रहा है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जा रही है सारी चीज़ें। तो वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव सीरियस डाउट्स कि पाकिस्तान के अंदर कभी अदलिया का कोई वक़ार भी रहा है। एंड मार्क माई वर्ड्स, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इन नॉट इन अ ग्रे एरिया, इन ब्लैक एंड वाइट एरिया, मैं आपसे ये बता दूं कि कंटेप्ट का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है।
मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मसलन हमारी बदकिस्मती ये है कि 2 चीफ जस्टिस हैं जिनका दौर ऐसा गुजरा है जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें कोई मुतनाज़ा फैसला नहीं हुआ, और बदकिस्मती की इंतहा है कि वो दोनों गैर मुस्लिम थे, राणा भगवान दास और जस्टिस कार्नीलियस। उसके अलावा हर चीफ जस्टिस के दौर के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हुई है। मेरी सोच हम, और फॉर नो रीज़न हम अब वो चार्ट के अंदर 137 या 136 वो 30s में ही मूव करते हैं, अब समथिंग लाइक दैट हम उसमें मूव करते हैं, वो फॉर रीज़न ही है ना, बगैर किसी वजह को तो नहीं है कि हम उस चार्ट के अंदर इतना बिल्कुल बॉटम 5 के अंदर या बॉटम 7 के अंदर जाके बैठे हुए हैं, किसी वजह से जाके बैठे हैं। वजह यही है हमारे मुल्क में इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए, हमारे मुल्क के अंदर, और वो इंसाफ नहीं है बेसिकली, वो फेवर है। हमारे मुल्क के अंदर फेवर सिर्फ एक्सक्यूज़ मी पैसे वाले के लिए है, इक़्तिदार वाले के लिए है, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, मेरिट वाले के लिए किसी किस्म की कोई फेवर नहीं है। मेरा सवाल ये है, अब देखें कितना बड़ा जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर कि पूरा हमारा जो डिपेंडेंस है 70% हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर है। पूरे पंजाब का ज़मींदार बर्बाद हो गया। मैं खुद ज़मींदार हूँ, मेरी अपनी कनक जो है वो ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। सही। हमें फैसलाबाद में 2200-2300 रुपये से ऊपर रेट नहीं मिल रहा। चले हम लोगों पे तो अल्लाह का फजल है, क्राइसिस से निकल जाएंगे। अपने पास छोटा काश्तकार सर जो 6 एकड़ का 8 एकड़ का काश्तकार है, उसने पूरा पिछला सीज़न फर्टिलाइज़र उधार पे लिया, उसने अपनी जो घर के मामला थे वो उधार के ऊपर चलाए, क्योंकि ये होता है कि जब गंदम आती है तो वो उसके साथ पूरे साल का हिसाब किया जाता है। अब ना उसके पास अगली फसल के लगाने के पैसे। मेरे फ़ोन में इस वक्त एक रिकॉर्डेड कॉल है कि एक ज़मींदार है भवाने का, उसकी 50 एकड़ की जो कनक है वो उसके घर में पड़ी हुई है। वो ये कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर 3900 में लेना चाहता है, मेरे ट्रक जो हैं 3 या 4 वो बड़े खड़े हुए हैं, किसी तरीके से उसे पंजाब से केपी में एंटर करवा दे। लेकिन चूंकि पंजाब हुकूमत ने बैनुल सूबाई नकलो अमल के ऊपर पाबंदी लगवा दी, मैंने उससे कहा यार चंद दिन, कहता जी चंद दिन कैसे वेट करूँ, मूंजी का सीज़न निकल जाना है, मेरे पास मूंजी लगाने के पैसे नहीं है। मैंने जो पैसा, और ये एक बंदे की दास्तान नहीं है, हर जिम्मेदार की दास्तान ये है। कहाँ है हमारी अदालत? सर ये तो केपी के इसके ऊपर सो मोटो अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि पाकिस्तान में आम आवाम की औकात एक कीड़े मकोड़े की है। वो हुक्मरान हो, उनके सामने भी उनकी औकात कीड़े मकोड़े की है। वो पाकिस्तान के ताकतवर इदारे हों, उनके सामने भी औकात कीड़े मकोड़े की है। वो पाकिस्तान की अदालतें हों, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस जगह पर हमारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग वाक़या है, क्या आम साइल इंसाफ लेने वाला इस बिल्डिंग में, इस रेड जोन में दाखिल हो सकता है भाईजान? नहीं। जब इंसाफ की आला तरीन अदालत में पाकिस्तान का 24-25 करोड़ आदमी दाखिले का मोहताज है, वहां पर सिर्फ 200-250 लोग जो हैं वो रेड एरिया में दाखिल हो सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि चूंकि वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, या चूंकि वहां पर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, या चंद ऑफिस हैं, कैबिनेट डिवीजन है, समथिंग लाइक दैट, सेक्रेटेरिएट है जहां पर काम करते हैं लोग। उसके अलावा आपको पाकिस्तानी यहां पर दाखिल नहीं हो सकता। आप फिर इंसाफ की बात करते हैं। अच्छा, कहते हैं जी सिक्योरिटी का रिस्क है। देखें, आप जब अदल और इंसाफ के मनसब पर बैठते हैं, या जब आप इक़्तिदार के लिए सियासत करते हैं, या आवाम की खिदमत के लिए सियासत के मैदान में उतरते हैं, आपकी पहली कमिटमेंट अपने साथ ये होती है कि मैं जस्टिस करूँगा अपनी सीट के साथ, सही, अपने ज़मीर के साथ, अपनी आवाम के साथ। अगर मौत का खौफ इतना हावी है आपके ऊपर, तो फिर जाएँ जाके कोई और काम करें। वो ईरान का प्रेसिडेंट भी तो मारा गया ना, उनका एक नहीं मारा, उनका एक नहीं शहीद हुआ, उनके इससे पहले 72 पार्लियामेंटेरियंस शहीद हुए, उनका प्राइम मिनिस्टर गया, उनका प्रेसिडेंट गया, उनके जनरल्स गए, 1-1 मिलियन आदमी उनके जनाजे के अंदर खड़ा। और हर शहादत के बाद, किसी भी सरबराह ममलिकत की, किसी भी जज की, किसी भी जनरल की शहादत के बाद, वो उससे बड़ी कौम बन के उठते हैं। वो कंटिन्यूटी रहती है सारी पॉलिसी। वजह यह है सर कि हम मर जाएंगे, क्या होगा? बम धमाके में मर जाएंगे मैक्सिमम। अगर ये बिलीफ है कि मैं टीटीपी के कहने पे मरूंगा, तो मेरा तो ईमान ही खतरे में। इसलिए कि मेरा बिलीफ ये है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जब रब चाहेगा मौत आएगी। तो अगर रब ने ऐसे लिख दिया, खोल दें इस रेड एरिया को, ख़त्म करें ये ड्रामे। पाकिस्तान के अवाम को, बल्कि मैं कहता हूँ हर एमएनए और एमपी को पाबंद करें कि उसकी जितनी यूसीज हैं वो एक बंदा अपनी हर यूसी से हर इस सेशन के अंदर लेके आके इस गैलरी के अंदर बिठा के दिखाया जाए कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं।
وہاں پہ کون سی لیجسلیشن ہوتی ہے؟ عوام کی آنکھ کھلے. سر وہاں تو اور سختی ہو گئی ہے اب. اس لیے کہ یہ اشرافیہ کا ملک بن گیا بھائی جان. یہ خواص کا ملک ہے, یہ عوام کا ملک نہیں ہے, یہ مڈل کلاس کا ملک نہیں ہے. یہ اب ہائر اور لوئر کی بھی وہ مڈل کلاس کی تمیز ختم ہو گئی ہے. یہ گزشتہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں اور نگران دور حکومت میں جو کچھ ہوا ہے, اب وہ ہائر اور لوئر مڈل کلاس بھی سیم پیج پہ آ کے لوئر مڈل کلاس غربت کی لائن میں چلی گئی ہے. ہائر مڈل کلاس جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس کے اوپر آ گئی ہے, اور اب ان کے لیے بھی آگے کچھ سروائیول باقی نہیں. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک بہت اچھا چل رہا ہے, ملک بالکل سٹیبل ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بہت اچھا چل رہا ہے سر, کوئی شک نہیں. جس بندے کے, جس وزیر اعظم کے, جس منسٹر کے کانوائے کے اندر 40 گاڑی چلتی ہوں, پیسہ عوام کے ٹیکس سے آئے, پیسہ IMF کے دیے ہوئے قرض سے آئے, اس کے لیے بھائی جان ملک بہترین چلنا ہے. اس نے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھنا ہے, اس بلڈنگ سے اٹھنا, اس بلڈنگ پہ اتر جانا ہے. اس کے آگے پیچھے 10 ایلیٹ فورس کے ڈالے ہوں گے. اس کے پیچھے مقصد ہے بلٹ بم پروف گاڑی میں مصروف, خود تشریف فرما ہوں گے. الف بے نہیں آتی ہوگی, میٹرک پاس نہیں ہوں گے, اپنی ذاتی اوقات یہ ہوگی, ٹھیک ہے, زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا. جس بندے کو پولیٹیکل نارمز کا, مورل ویلیوز کا نہیں پتا. آپ چلیں میرے ساتھ پارلیمنٹ, آپ تو ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, کتنے لوگ ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر جنہوں نے خواتین کے بارے میں ہمیشہ گندی اور غلیظ گفتگو کی؟ جو آدمی عورت کی عزت نہ کر سکے وہ پارلیمنٹیرین ہونے کا حقدار ہے, یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سویلائزڈ آدمی ہے؟ آپ کا ریسنٹ اشارہ طارق بشیر چیمہ والے وہ سر نہیں, میں طارق بشیر چیمہ صاحب نے تو ایک بات کی نا, اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کیا کرتے رہے, وہ آج کے دن تک کرتے آ رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں اس سائڈ کے اوپر جو بیٹھے یہ کامنٹس پاس کرتے ہیں. ہمارے والی سائڈ کے اوپر تہمینہ بی بی نے اس دن کیا کہا شیخ بکاس کے بارے میں, کتنی سخت لینگویج استعمال کی. میں کہتا ہوں وہ پنجابی میں پھر جنے کا بچہ, نسلی ماں کا پتر تھا کہ وہ کھڑا ہو کے اس نے یہ بات کی, اس نے کہا کہ آپ میری ماں کی عمر کے برابر ہیں, میں آپ کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا. دیٹ شوز دا کریکٹر, دا گریس, اور اس کے گھر کی تربیت. سر دس از واٹ یو کال اے پارلیمنٹیرین. آپ کا اختلاف رائے ہوتا ہے, ہم ووٹنگ کرتے ہیں, ہم وہاں پر دنگا فساد بھی ہو جاتا ہے, لیکن ایک عورت کا جو کانسیپٹ ہے عزت کا ہمارے معاشرے کے اندر, آپ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. کسی کو اگر اپنی زبان پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر کیا کہنا ہے. میں فیل ashamed ایٹ ٹائمز کہ ایسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں ہم لوگ جس میں روز ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. لیکن کیا کریں سر. آپ نے ایک ٹی وی انٹرویو, آپ نے کہا پارلیمنٹ کا حصہ ہے, آپ نے ٹی وی انٹرویو میں بھی ایک کہا تھا, مجھے یاد ہے, کہ پارلیمنٹ سے نکل جانا چاہیے. وہ کیا سیکوینس تھا, اس بات کا کیا پیچھے بیک گراؤنڈ تھا؟ اچھا وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں جی. میں نے یہ بات کہی تھی اور وہ میرا ٹویٹ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. میں نے فالو کیا, کیونکہ میں کرنے کے بعد ڈیلیٹ نہیں کرتا. صحیح. میں نے یہ کہا تھا کہ فیو ویکس دینے چاہیے ٹو دا گورنمنٹ, کیونکہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے. وہ ویکس دے کین بی 16, دے کین بی 20, 24, 4, 5, 6 میں بہت ہوتے ہیں, انف ہوتے ہیں. اس مرتبہ جب لوگوں نے ووٹ دیا تو ان کا مین مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کو اپنے رہا کروا کے لے کے آنا. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر ایک کے کسی کے سیکٹ کی بنیاد پر, کسی کے برادری کی بنیاد پر, کسی کی فیملی لیگیسی کی بنیاد پر 20, 25, 30, 40, 45 کا بلاک ہوگا, لیکن ہم میں سے ہر آدمی 1.5, پونے 2 لاکھ ووٹ لے کے جیت کے آیا. بالکل صحیح. جو 70%, 75%, 80 بھی کر سکتے ہیں ووٹ تھا, وہ عمران خان کا تھا. ووٹر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو باہر لے کے آئیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آج سے 6 ماہ کے بعد بھی اگر ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں سے 8 فروری سے پہلے کھڑے تھے, یا جہاں پر عمران خان کی گرفتاری سے کے بعد جو بھی کھڑے تھے, تو پھر بھائی جان گورنمنٹ کو تو اللیجیٹیمیٹ مانتے ہیں ہم. یہ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے. میرا ایک نقطہ نظر ہے, میں ڈیموکریٹک آدمی ہوں. لوگوں نے بڑا کرٹیسزم کیا جی کہ وہ استعفے دینے جا رہے ہیں. میرے میں اتنی مورل کریج ہے, میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے خان صاحب پنجاب اور KP توڑ دیں آپ چھا جائیں گے. آؤٹ آف دوز ویری فیو جنہوں نے خان کو بیٹھ کے کہا تھا. جی بالکل, مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے. جی بالکل سر. اس وقت حالات یہ تھے, لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میں مخالف تھا, پھر بھی توڑا, کور کیوں کر گئے, مومنٹم کیوں بن گیا, تحریک کیوں بن گئی, خان باہر تھا. ابھی خان جیل میں ہے, ورکر مار کھا رہا ہے, فسطائیت کا سلسلہ رک نہیں رہا. پنجاب گورنمنٹ کا جو ٹارچر ہے وہ اگلی. اچھا میں وہی آپ سے پوچھا کہ وہ جو پولیٹیکل ایک انتقام کی بات ہو رہی تھی ختم ہو گیا پنجاب سے؟
سیاسی انتقام کہہ رہے تھے کہ ہم نے ختم کر دینا ہے. موصوف یہاں پر ایک قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے خطاب فرما رہے تھے. اس دن چنگیز خان کاکڑ فیصل آباد سے ایم این اے وہ گرفتار ہو چکا تھا. شیخ شاہد ایم پی اے وہ گرفتار ہو چکا تھا. ہمارے کئی پارلیمنٹیرین گرفتار ہو چکے تھے. 8 گھنٹے تھانے میں رکھا. سیاسی انتقام کا رؤوف حسن کے ساتھ کل جو ہوا, کسی بھی انسان کے ساتھ یہ ہو. میں نے آج سے کو میرا خیال ہے 20-25 دن پہلے کے پی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی تھی تحریک تحفظ نے پاکستان کی قیادت کے ساتھ. اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کو قبروں کی تصویریں بھجوائی جا رہی ہیں اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں, اور کچھ پارلیمنٹیرینز کو سیریس لائف تھریٹس ہیں. میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا اس وقت لوگوں نے. بھائی جان, میرا والد ہی واز اسیسینیٹڈ. ہم بڑا طویل عرصہ ملیٹنٹس اور بینڈ آؤٹلیٹس کے خلاف اسٹرگل کر کے پہنچے ہیں. میں آج بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیسک پرپز رؤوف حسن کو یہاں پر کٹ لگانا نہیں تھا. ٹھیک ہے, رؤوف حسن شریف آدمی ہے, آؤٹ سپوکن ہے, بٹ مین آف کریکٹر ہے, شریف آدمی ہے. ٹھیک ہے, مین مقصد اس کی جان لینا تھا. اچھا, اور یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں تھریٹس ہمیں پتہ ہے. میں نے اس وقت کہا تھا, مجھے ابھی بھی پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر حملے اس قسم کے نہیں ہوں گے, وہ جان لیوا ہی ہوں گے, وہ شاید سروائیو نہ کر پائیں. وہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے, اس نے سروائیو, اگر اس نے سروائیو کرنا صرف اللہ کی رضا سے کرے گا. ان کے لیے جو تیاری یا مینجمنٹ ہے وہ ان کے بچانے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, شریف آدمی تھا, ساتھ کو گن مین نہیں ہوتے, اکیلا آتا ہے, سیلف میڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے, بڑا آنریبل آدمی ہے, اس لیے اس کے لیے اس قسم کا گھٹیا طریقہ استعمال کیا گیا جس نے بھی کیا. کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ بھائی جان ان کے ساتھ تو 15-20 گن مین ہے, ان کے لیے تیاری اسی قسم کی گئی ہے. اینڈ دیٹ از 10 times more lethal than this one as well. اچھا, تو کسی قسم کا سیاسی انتقام نہیں رکا. سر لیکن اسلام آباد کے ایک پوسٹ سیکٹر کے اندر ان پر یہ حملہ ہوا ہے, لیکن ابھی تک 24 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ گرفتاری بھی کوئی نہیں ہوئی. ایسے تو اسلام آباد پولیس بڑی ایکٹیو ہے. سر اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹیرینز کے موبائل کے اوپر واٹس ایپ آتا ہے, اس پہ قبر کی تصویریں آتی ہیں, نان سٹاپ آتی ہیں, کالز آتی ہیں, نان سٹاپ آتی ہیں. چپ کر جائیں وگرنہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا, چپ کر جائیں وگرنہ آپ نے یہ قیمت بھرنی ہے, چپ کر جائیں وگرنہ یہ ہو جائے گا, چپ کر جائیں وگرنہ بچہ اٹھا لیا جائے گا. مجھے اگر وہ اجازت دیں فار دیئر سیکیورٹی, میں ان کے نام نہیں ڈسکلوز کر رہا. صحیح, ٹھیک ہے, تو ان کی فیملیز کے ایشوز ہیں, مختلف چیزیں ہیں, لیکن یہ سلسلہ ریڈ ایریا میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں, پارلیمنٹ لاجز میں, وہاں پہ بیٹھ کے یہ میسیجز آ رہے ہیں. کیا کرے انسان؟ اسپیکر سے اس حوالے سے کوئی بات چیت کی, کوئی دکھائے میسیجز, کوئی کاروائی کے لیے, کوئی سیکیورٹی کے لیے؟ کس نے کرنی سر کاروائی؟ محسن نقوی صاحب نے. ان سے بہتر قومی اسمبلی ہے, ان سے بہتر سیکیورٹی سر میں اپنی خود کر لوں گا. سر میں ان لوگوں میں سے تھا جو طالبان کی ہے, ابھی بھی آج کے دن تک ہٹ لسٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک نہیں پتہ نہیں کتنے بینڈ آؤٹ لیٹس کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہوں. میرے ساتھ کام یہ کیا گیا, میرے ویپنز کے لائسنس کینسل کر دیے گا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ جو سیکیورٹی کے لیے لوگ پرووائڈ کیے گئے تھے ان کو ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے, اور میں جو یعنی ایون جو کام رانا ثناءاللہ نے نہیں کیا تھا, میرا ورسٹ اپوننٹ ہے پولیٹیکل, اس نے نہیں کیا تھا, وہ انہوں نے کر دیا. میں نے ادھر کسے سیکیورٹی لینی ہے سر؟ ادھر کوئی آپ کو سیکیورٹی اللہ کی, آپ کا بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر. سر آپ نے کہا 6 مہینے حکومت کو دینا چاہتے تھے کہ 6 مہینے کے اندر کوئی بات چیت ہو, تو نظر آ رہا ہے کہ 6 مہینے یا کوئی سال بھی کہہ دیں کہ کوئی بہتری ہوگی؟ سر دیکھیں, بات چیت کے لیے کوئی آگے بڑھیں گے فریق سارے؟ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا تھا, اور وہ اس کی میں نے آپ کو ریزننگ بھی دے دی. عوام کا پریشر ہے, پبلک کا پریشر ہے. ٹھیک, یا دوسری صورت پھر یہ ہے آپ نہ ریزائن کریں, اوکے دیٹس فائن. سارے پارلیمنٹیرینز باہر نکلیں, قومی اسمبلی کا اجلاس چھوڑتے ہیں, صوبائی اسمبلی کے اجلاس چھوڑتے ہیں, اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں, اپنے ڈویژن میں جا کے مار کھاتے ہیں, پولیس کا ٹارچر سہتے ہیں. پھر شاید لوگ راضی ہو جائیں, پھر شاید ہمارے استعفیٰ نہ دینے کی کوئی وجہ میری سمجھ میں بھی رہے گی. کم از کم خالی ورکر مار نہیں کھا رہا, ہم بھی مار کھانے والوں میں سے ہیں. یہ کر لیں. At the end of the day you have to do something to convince your people, to convince the voters جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے یہاں پر منتخب کیا, ان کو نظر آنا چاہیے پریکٹیکلی. اب دیکھیں, ہم نے فیصل آباد کا جلسہ رکھا, 10 تاریخ کا جلسہ تھا, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو آل دا پارلیمنٹیرینز فرام فیصل آباد. ہم نے فیصل آباد سے آلموسٹ کلین سویپ کیا, ڈویژن کی 18 میں سے ہم 16 سیٹیں جیتے ہیں وہاں پر.
اور ڈسٹرکٹ کی 10 میں سے 9 سیٹیں جیتے 10ویں بھی تھے نیشنل کی, لیکن وہ ہرا دی گئی, فارم 47 آ گیا وہاں پہ. 9 ہم جیتے. سارے پارلیمنٹیرینس کا یہ متفقہ نقطہ نظر تھا کہ ہمیں 17 تاریخ کا جلسہ مئی کا کرنا چاہیے, کیونکہ 10 کی ہمیں اجازت نہیں ملی, اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ابھی بھی روکا جا رہا ہے آپ کو اجتماع, لیکن اس کے بعد لیڈرشپ کی طرف سے یہ میسج کنوے ہوا, خان صاحب کی طرف سے بھی, خان صاحب کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ میسج کنوے ہوا ہے کہ آپ کو اجازت لینی ہے پہلے, ورکر کو مزید امتحان میں نہ ڈالیں. صحیح. جی اوکے, نو ایشوز. میری تو کمٹمنٹ ہے خان کے ساتھ. اس نے مجھے پنجاب کے جلسوں کا ٹاسک دیا ہے, میں نے ظاہر ہے اس کی خواہش کے مطابق کرنا ہے. میرا کام ہے مینیج کرنا, گیدرنگ پرووائڈ کرنا, گیدرنگ کے لیے باہر نکلنا, مار کھانی تو مار کھانا, گرفتاری ہوگی تو بھی دیکھا جائے گا, جو مرضی, میں تو اس کے لیے تیار ہوں. اب ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں, گزشتہ روز بھی ہیئرنگ تھی, وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہمیں another 3 to 4 days انشاءاللہ. عوام کا رجحان ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے, جس طرح پہلے الیکشن کے اندر آپ لوگوں نے جس طرح سر جی فیصلہ آباد میں کیا, ابھی بھی عوام کھڑی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ ہمیں, میں یہ نہیں کہتا 4 دن دے دیں, 6 دن دے دیں, 10 دن دے دیں, 1 دن کا ٹائم دے دیں, 12 دن کا. ایک سائڈ پہ نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم اپنا جلسہ رکھ لے, روڈ کے دوسری سائڈ پہ ہم رکھ لیتے ہیں. عمران خان کے نام کے اوپر وہ جلسہ پی ڈی ایم سے 10 گنا بڑا جلسہ زیادہ نہ, وہ میں ریزائن کر دوں گا. سر آپ اس فینومینا کو سمجھیں, عمران خان نے پاکستان کی یوتھ کو, جو کہ اب میجورٹی ہے ہمارا, اگلے 5 سال کے اندر آپ کا 4.5 کروڑ پلس ووٹر جو ہے, نوجوان جو ہے وہ ووٹر بننے جا رہا ہے. اس یوتھ میں جو انڈر 30, اگر آپ اسے کہا جائے انڈر 30 میں سے 90-95% عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. الزام بھی ہے کہ عمران خان کی وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے نوجوانوں میں. ہاں جی, آپ لوگوں کی وجہ سے. بالکل بالکل جی, ہماری وجہ سے. میں اس کے اوپر میں معافی مانگ لیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں ہماری وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے. ہم وہی ہیں نا جنہوں نے سوات آپریشن کی حمایت کی تھی, ہم وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا ضرب عضب صحیح ہے, ہم وہی ہیں جو رد الفساد کے اندر بھی ساتھ دینے والوں میں سے تھے, ہم وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاک فوج کا جوان شہید ہے اور اس سے لڑنے والے ملیٹنٹس جہنم واصل ہیں, ہم وہی ہیں. تو اگر ہم ابھی بھی انتشار پسند ہیں تو آپ کی مرضی ہے. باقی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. میں تو سیاسی لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کو تقریروں کے اندر یہی بات کہنے لگا ہوں. آنورڈز 1985 ٹل 2002 آپ کا یہ ایک ایرا لے لیں. آپ اس سے آگے بھی آنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ, نو ایشوز ود اٹ. پاکستان میں اخلاقیات کا جو اسٹریچر اس وقت تھا, جو اسٹیٹس اس وقت تھا, میرا خیال ہے آپ کے پورے ویسٹرن یورپ میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی ملک نے اپنی عوام کو سیاسی تربیت دینی ہے, اخلاقیات سکھانی ہے, پولیٹیکل نارمز سکھانی ہے, تو آپ 85 سے 2002 کا پاکستان دیکھ لیں. کیا عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دینے والا میاں صاحب نہیں تھے؟ صحیح. کیا مذہب کو ایکسپلائٹ کر کے سیاسی مقاصد استعمال کرنے والے میاں صاحب نہیں تھے؟ کیا بی بی شہید کی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹرز سے پنجاب میں پھینکنے والے میاں صاحب نہیں تھے؟ کیا بی بی کے کردار کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والی پی ایم ایل این نہیں تھی؟ کیا نصرت بھٹو صاحبہ کے جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی وہ مسلم لیگ کی قیادت نہیں تھی؟ اسی طریقے سے دوسری سائڈ سے بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں. کلثوم بی بی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ بھی دنیا جانتی ہے. یہی رانا ثناء اللہ صاحب, ٹھیک ہے, یہ جب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, جو الفاظ انہوں نے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے ان کے فیصل آباد کے ایک تھانے کے اندر, جو غلاظت بھرے الفاظ کلثوم بی بی کے بعد. دیکھیں میرا آج اختلاف ہے مریم سے, لیکن میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں اسے مریم صاحبہ یا مریم بی بی کہہ کے بلاتا ہوں, اس لیے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے. مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بلو دا بیلٹ بات کروں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایرا تھا 88 سے 2002 کا, میں کہتا ہوں جی اتنی پاکستان دعا کریں, اللہ کا شکر کریں اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا بھائی جان. جی بالکل اسی طرح ہی ہے, وگرنہ ان کی یہ شکلیں دکھانے کے قابل نہ رہتے. انہوں نے لوگوں کی, میں ان کتابوں کے حوالے نہیں دینا چاہتا, میری زبان نہیں زیب دیتی کہ جو کتابیں لکھی گئی کہاں سے کہاں تک, پارلیمنٹ سے فلانی جگہ تک کے سفر, وہ کھولیں اور اس کے اندر دیکھیں, ٹھیک ہے. کیا کہیں, چونکہ اب سوشل میڈیا آ گیا, آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, آپ نے پیسے کھائے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے پیسے کھائے ہیں.
آپ نے کرپشن کیا تو لوگ وہ کرپشن کے الزامات کے ساتھ باہر آ رہے ہیں. آپ یہ نیا کالا قانون لے کے آئے حد کے عزت کا, تو وہ جو کل آپ ارشادات فرما رہی تھیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ, لوگ اسی وقت ویڈیو نکال کے لے آئے کہ آپ تو صحافیوں کو یہ کہہ رہی تھیں, آپ کا پریکٹیکل یہ چیزیں بری لگتی ہیں. جب یہ چیز بری لگتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے وہ. عمران خان نے کیا کیا؟ اس نے سوچنے کا شعور دیا, اس نے بولنے کا حوصلہ دیا, اور اس نے نظر میں نظر ڈال کے بات کرنے کی جرت دی ہے. دیٹ از اٹ. یہ عمران خان کا قصور ہے. صاحبزادہ صاحب, سپریم کورٹ کا کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, چاہے وہ مخصوص نشستیں ہوں اور جو کہ کورٹس کے اندر اس وقت کیسز چل رہے ہیں, اس میں کیا آپ کو؟ سر دیکھیں, میں سیاست جو ہے نا یہ ایک فیلڈ ہے, آرٹ ہے, فن ہے. آپ نے پرڈکٹ کرنا ہوتا ہے, اور لازمی نہیں آپ ہمیشہ صحیح پرڈکٹ کریں. جس وقت ہماری ریزرو سیٹس کو الیکشن کمیشن نے ہمیں دینے سے انکار کیا تھا اور وہ کیس سٹارٹ ہوا تھا, آپ میری پہلی ہیئرنگ کی گفتگو نکال لیں. آئی واز دا فرسٹ اینڈ دا اونلی ون جس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ریزرو سیٹس کا ایشو نہیں ہے, اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود آپ کا 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے, اور اس کی بنیاد ہوگی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن. یہ میرے اس وقت کے الفاظ ہیں, اور بعد میں پھر چیزوں نے ان چیزوں کو پروو کیا. اس لیے قانون بہت آسان ہے سر, لکرت نکالنا تو پھر آپ جس بھی چیز میں مرضی نکالنے کے لیے لائیں. دل چلتا ہے نا سر آپ کا, آپ میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو دل کی جب وہ میٹر کے اوپر آپ کی لائنز چل رہی ہوتی ہیں, جب تک ان میں تلاطم رہتا ہے تو آپ کا دل چل رہا ہوتا ہے. جب وہ لائن سٹریٹ ہو جاتی ہے نا, آپ کا دل بند ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ لائن سٹریٹ رہے لیکن دل چلتا رہے. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں, قانون میں لکھا تھا کہ اینی انڈیپینڈنٹ ہیز دا رائٹ ٹو جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی. اٹ از ناٹ بین ریٹن دیئر کہ آپ کو پارلیمانی پارٹی جوائن کرنی ہے, کیونکہ جہاں پر کوئی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں وہاں پہ لفظ پارلیمانی پارٹی یوز ہوا ہے. میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں نکال کے. پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفائن کیا الیکشن لاز نے. ابتدان 2002 پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس آیا. سمپل اسے کر لیں کہ ہر وہ جماعت جو ڈیولی رجسٹرڈ ہے ود الیکشن کمیشن, اور وہ اس کو نشان لینے کی حقدار ہے, اور وہ تمام ریکوائرمنٹس کو فلفل کر کے اس کو نشان دیا جاتا ہے. تو بھائی جان ہمیں تو 2013 میں بھی نشان ملا, میں نے خود اس پہ نشان لڑا. میں اپنے حلقے میں دوسرے نمبر پہ رہا تھا اس وقت. ہم نے 2018 میں بھی الیکشن لڑا, نشان ملا. اب بھی اس گزشتہ الیکشن سے میرا خیال ہے تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں, ہمارا نشان بھی ہمیں ملا, ہمارا ہر سٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ ہے, سارا کچھ ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی تھے, کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اسے جوائن کر کے اس کی بنیاد کے اوپر جو ریزرو سیٹس کا کوٹا تھا وہ ملنا ہمارا استحقاق تھا. مجھے کوئی بندہ اس بات کا جواب دے, 4 لوگ جیتے ہیں کے پی کے سے یا 3 لیگ 2018 کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پارٹی میں جانا ہے, اس پارٹی کا نام ہے باپ. جی, That is not even a political party because it is not been registered with Election Commission of Pakistan. صحیح. وقت گزر گیا ہوتا ہے, ای سی پی شیڈول بھی جاری کرتا ہے, ان کو ریزرو سیٹ بھی دیتا ہے, باپ پارٹی کو پارٹی بھی تسلیم کر لیتا ہے وداؤٹ رجسٹریشن. کیسے ادھر رول کیا ہے پھر الیکشن کمیشن کا سر؟ نہ پوچھے سر, کیا میں آپ کا جواب دوں الیکشن کمیشن؟ کیا آپ تو بہت زیادہ ہیئرنگز کے اوپر بھی یہ میں ہیئرنگز کے اوپر, میں دیکھیں ہیئرنگز کے اوپر پھر اگین انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ انسان کیا کرے. کم از کم کچھ حد تک پنجاب کا جو ممبر تھا اس نے تھوڑا جسٹس تو کیا. اس نے یہ کہا کہ اگر ان کو نہیں ملتی تو حق ان کا بھی نہیں بنتا, جن کو آپ دے دینے لگے ہیں, جن کو آپ ریڈ وین کی طرح مال غنیمت سمجھ کے بانٹ دینے لگے ہیں. کم از کم اتنی ہمت انہوں نے دکھائی. ہوتے ہیں لوگ جو ہمت دکھا جاتے ہیں. سر ایشو یہ ہے, ابھی آج سے 2 روز پہلے جو ملتان کے الیکشن میں ہوا, کینڈیڈیٹ اس کا چیف پولنگ ایجنٹ آر او کے دفتر میں داخلہ بنا, اور آپ اسے الیکشن کہہ رہے ہیں. اٹس اے شیمفل ایکٹ بیسیکلی. آپ ہم لوگ جس طریقے سے الیکشن جیت کے آئے نا, ہم بتانا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر بتا دیا کیسے جیت کے آئے تو اسی بنیاد پر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ ابھی کلیئرنس کی بات کر رہے تھے, کلیئرنس کیسے ملے گی جی؟ کس چیز کی؟ کیا طریقہ کار ہے آپ فیئر پلے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے,
اس پہ کلیئرنس سبجیکٹ ٹو کلیئرنس، یہ کلیئرنس کیسے ملے گی جو آپ لوگوں پریویس پریسیڈنٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس کا وہ یہ ہے کہ جب لائے ہوئے رولرز کے ساتھ آپ کی انبن ہو جاتی ہے تو پھر آپ لیول پلینگ فیلڈ دے دیتے ہیں. ابھی انبن چل نہیں رہی، ابھی حکومت کی بجائے دو اداروں کے درمیان انبن شروع ہو گئی، جوڈیشری میں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں. بینیفیشری کون ہوگا؟ 2018 میں بھی تو یہی تھا نا جی. ابھی وہ 2018 کو وہ ریورس کر رہے ہیں کہ 2018 میں بھی سر جی یہی ہوا اور عمران خان کو حکومت دی گئی. پروپوگیٹ کیا گیا. میری اب 2018 سے پہلے اسلام آباد پریس کلب کی پریس کانفرنس نکالیں. بالکل یاد ہے جی، میں نے If you remember. ریممبر جی. اور آپ کو پتہ ہے میں نے ایک بڑے طاقتور آدمی کا نام لے کے میں نے پیسے ساتھ بتا کے کہ کتنے پیسے لگے تھے، میں نے رانا ثناء اللہ کا حلقہ بتایا تھا کتنے ووٹوں سے جتوایا جائے گا. عمران خان صاحب سے پوچھیں، میں نے انہیں الیکشن سے ایک ماہ پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی سیٹوں کو مینیج کر کے آپ کی تعداد کم کی جا رہی ہے تاکہ آپ سمپل میجورٹی نہ لے سکیں. یہ تو ایک ڈنڈورا پیٹا گیا فلانی جگہ پر. اچھا اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، انہوں نے فارم 45 47 کی بات کی. آخر دھاندلی کے لیے آپ کوئی چیز تو منظر عام پر لے کے آتے ہیں. وہ کیا لے کے آئے منظر عام پہ؟ بس یہ کہ دھاندلی ہو گئی، دیٹ از اٹ. اچھا ہم کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی، لیکن آپ لوگوں کے فارم ہمارے پاس 47 ہم اس چیز کے اوپر بھی اگریڈ ہیں کہ آپ تھم امپریشن کرا لیں. 10 روپے ایک ووٹ کا میرا خیال لیا جاتا ہے. جی. جو اپلیکیشن فارورڈ کرتا ہے پٹ کرتا ہے اس نے اس کے پیسے بھرنے ہوتے ہیں اور ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو پروسیجر ہے پورا. لے لیں ہم سے، لے لیں کرا لیں. تھم امپریشن سے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ہلکے کا ووٹر ہے کہ نہیں ہے، کتنا ووٹ ڈالا کتنا ووٹ نہیں ڈالا. وہ سر جی جانے دیں، کوئی 2018 کا الیکشن فکسڈ نہیں تھا. اچھا اگلی آپ کو مزید، میں 2018 میں بلی چڑھنے والوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیل آف دیٹ. جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد راجہ ریاض وارد ہوا تھا، میرے حلقے سے آیا تھا. پھر راجہ صاحب اور جن کی طرف سے وارد کیا گیا تھا دیکھ لیں، انہوں نے عمران خان کے ساتھ اس نے کیا کیا، مضبوط ترین اپوزیشن لیڈر. وہ اس نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں اس کی جگہ پہ جو آیا ہوں. میرے والد کی جو آبائی سیٹ تھی. ٹھیک ہے سر، مسئلہ یہ ہے میں اس الیکشن سے باہر ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن نون لیگ کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے کہ وہ الیکشن جتوایا گیا تھا. وہ الیکشن عمران خان کو سمپل میجورٹی کم کروا کے اس کو ان بیساکھیوں کا محتاج کیا گیا تھا. جب آپریشن رجیم چینج ہوا وہ بیساکھیوں سے کھینچ لی گئی اور اس بیچارے کی گورنمنٹ گرا دی گئی. ایز سمپل ایز دیٹ. سر تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے؟ اس کا فیصلہ میرا خیال تحریک انصاف کرے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں، ویسے میں آپ کو ایک سیاسی ورکر کے ناطے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے انٹرنل معاملات میں تو دیکھیں انہیں رائے دینے کا حق تو میں نہیں رکھتا. میرے سے پرسنلی پوچھیں گے تو میں پرسنلی دے دوں گا. میں اپنی رائے میں اپنے آپ کی رائے مان رہا ہوں. اپنی رائے اپنی پارٹی کے بہاف پر اور جو میرا پرسنل اوپینین ہے وہ ناٹ فار پی ٹی آئی. میں نے دیکھیں میں نہ پی ٹی آئی کی کسی انٹرنل گروپنگ کا حصہ بنا آج کے دن تک. سارے ساتھی مجھے بے تحاشا عزت دیتے ہیں. بہت اچھا. ٹھیک ہے، وہ مرکزی سطح پر ہو، پنجاب کی سطح پہ ہو، ہر بندہ مجھے عزت دیتا ہے. سندھ کی سطح پر ہو، میں ہر بندے کو عزت دینے والا بندہ ہوں بھائی جان. یہ ایک عارضی سیٹلمنٹ تھی، خان کی امانت ہے جو میرے پاس آئی ہے. میری کوشش یہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ توفیق بھی دے کہ میں اسی امانت کو اسی طریقے سے خان صاحب تک واپس لوٹا سکوں، اسی گریس کے ساتھ، اسی اٹھے ہوئے چہرے کے ساتھ اور بغیر کسی کے کمپرومائز کے وہ میں ان تک پہنچاؤں گا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ہے کہ مولانا صاحب اکثر اپنے ساتھی کو بیچ راہ چھوڑ جاتے ہیں اور جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک صوبے کے اندر ان کے پاس ایک اچھی مین پاور مین فورس موجود ہے. آپ کے اتحاد کے اندر جب ایک بڑی مین فورس والی جماعت چھوڑ کے جاتی ہے تو اس کو ایک ڈنٹ پہنچتا ہے. اور احتجاجی تحریکوں کے اندر اگر کوئی 3-4 میجر الائی پارٹنرز ہوں، ان میں سے ایک جماعت نکل جائے تو اتحاد کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. لوگوں کی توقعات ٹوٹ جاتی ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں. تحریک ہے. لیکن سیاست کو نا یہ اتنی بے رحم چیز ہے، اس کو آئیڈیل، ہمارے بہت سارے لوگ نا آئیڈیلزم کی بنیاد پر سیاست کرنا شروع ہو گئے ہیں، اسپیشلی ہماری یوتھ. میں اپنے جو نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائیو اگر آئیڈیلزم کی بنیاد پر ہم نے سیاست کرنی ہوتی نا تو میں 43 سال میں میری یہ داڑھی کے بال نہ سفید ہو گئے ہوتے یا میرے سر کے بال نہ سفید ہو گئے ہوتے. ٹھیک ہے، یا ہمیں جو پاکستان کے اندر وہ لوگ جو میرٹ کے اوپر ہیں، جو پرنسپلز پہ کھڑے ہونے والے ہیں، جو کریکٹر والے لوگ ہیں، وہ پارٹیوں کی ٹکٹ کے محتاج نہ ہوتے ہیں.
یا اس پاور، یہ پاور پالیٹکس ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اگر آپ پاور پالیٹکس سے کانسیپٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں سیکریفائس ہوتا ہے، وہ سیکریفائس آپ کو دینا پڑے گا. سو آئی اسٹل بلیو کہ مولانا صاحب I'll not go with them. لیکن اگر چونکہ اتحاد کا حصہ ہوں، بینگ اے ڈیموکریٹک پرسن، میں رائے کا احترام کرتا ہوں ہمیشہ. 6 جماعتیں اتحاد میں، 5 جماعتیں کہتی ہیں کہ نہیں بھی تم کون ہے. صحیح. ہمارا 5 کا ڈیسیجن یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ جانا ہے، یا 4-3 سے بھی ہوتا ہے. مولانا صاحب کا تو اس بار ہمیں جو نظر آیا ہے کہ مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے. قوم نے سب آزمائیوں کو چھوڑ دیا، اب وہ صرف مسیح عمران خان کو سمجھتی ہے. اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کا حق ہے، اس کا استحقاق ہے، اس کی ذات ہے، وہ سوچنے پہ اگر سوچتا ہے تو سوچے. لیکن جو ریالٹی ہے، جو دیوار پر لکھی گئی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ قوم اب عمران خان کو اپنا مسیحا سمجھتی ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. بھائی جان، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بانی تحریک انصاف سے، کیا آپ پر اتنا انہوں نے اعتماد کیا، کیا وجہ تھی اعتماد کی، اور آپ نے ان کو کیسا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے، کیسز ختم ہوں گے، یا یہ ابھی لانگ وے ٹو گو ہے؟ نہیں، دیکھیں میری بڑی پرانی ملاقاتیں ہیں خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب نے مجھے تقریباً گورنمنٹ ٹوٹنے سے 2 سال پہلے میری بڑی کلوز انٹریکشن ہو گئی تھی. 2018 میں ایک تلخی ہوئی تھی، اس کے باوجود میں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس کے بعد میں پھر پنجاب کا قرآن بورڈ کا چیئرمین رہا، متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا رہا، خان صاحب کے بہت کلوز رہا. خان صاحب کو پھر آپریشن رجیم چینج اور پھر قاتلانہ حملہ، اس میں تو میں نے بہت قریب سے، یعنی آؤٹ آف دوز پرسنز جن میں خان صاحب جن پہ بڑا اعتبار کرتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، گریٹفل ٹو ہیم. از اے تھورو جینٹل مین. جو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں پھیلائی گئی ہیں وہ سب بکواس ہیں بھائی جان. وہ نا ایک درویش آدمی ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں. اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ میں نے لیگزس پہ LS460 پر نکلنا ہے، یا میں نے S600 پر نکلنا ہے، یا میرے نیچے جی ویگن ہونی چاہیے، یا مجھے رینج روور چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کرولا میں بٹھائیں گے، ٹویوٹا میں بٹھائیں گے، آلٹو میں بٹھائیں گے، بیٹھ کے نکل پڑتا. کھانا اچھا کھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اگر آپ عمران خان کے آگے دال رکھ دیں تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ یہ دال اٹھاؤ، یہ فلانی چیز لے کے آؤ. سر وہ، اور اچھا اگلی مزے کی بات بتاؤں، وہ چونکڑی مار کے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیتا. وہ ان سافٹ میٹریسز والے بیڈوں کے اوپر نہیں سوتا. اس کا کو 12 14 مرلے کا بیڈ روم نہیں ہے. درویش آدمی ہے. اس کے آپ ڈریسنگ دیکھ لیں، اس کی پرسنالٹی ایسی کہ اس کو ہر لباس جچتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اسے دیکھ لیں کتنا سمپل ڈریس کرتا ہے. وہ کپتان چپل اس نے شروع کی، پوری دنیا میں کپتان چپل چل پڑی، جاگرز پانے شروع کی تو پوری دنیا چل پائی. سر تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شلوار قمیض. اچھا ہم لوگ جو ہیں، ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بازو کی یہ جو کریز ہے، یہ جب اس کو استری کیا جاتا ہے تو یہ ڈبل نہیں ہونی چاہیے. خان درویش آدمی، آپ اس کو کئی مرتبہ اس کی قمیض آپ کو یہ ڈبل کریز والی بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، تھورو جینٹل مین، آنیسٹ آدمی کی، سچے آدمی کی جینوئن رسپیکٹ کرتا. میں نے اس کو میں جس مرتبہ جب 9 مئی سے پہلے پنجاب کے ٹکٹ الاٹس کیے گئے تو میں نے خود دیکھا. یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں، میرے نیچے اب ایک MP ہیں میرے والی سیٹ پہ، حاجی بشارت ڈوگر صاحب. ہمارے وہاں سے کینڈیڈیٹ ڈاکٹر اسد معظم صاحب تھے، لیکن وہ 9 مئی کے وجہ سے بیچارے، ان کی پوری فیملی آج بھی بڑے شدید کرائسس میں ہیں. بشارت ڈوگر صاحب کو ٹکٹ ملا. جب ان کا انٹرویو ہوا تو خان ان سے کیا پوچھا؟ خان نے کہا کہ آپ کی ٹیکسٹائل ہے، آپ کی پاور لومز ہیں، باپ کی طرف سے آئی تھی؟ اس نے کہا نہیں سر، میرے والد صاحب مزدور تھے. تو خان نے کہا کیسا فیل کرتا تھا؟ تو نے کہا جی بڑی محنت کی، میں نے 2 بنائی، 4 بنائی، 6 بنائی، خود مزدور تھا، یہ کرتا آیا. اس بندے نے ڈیٹیل اسے لینی شروع کی. اچھا اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میرے ٹائم کے اوپر تمہیں بجلی کی پروڈکشن کیا تھی، گیس کی پروڈکشن کیا تھی، تمہاری ٹوٹل پروڈکشن کیا تھی، اس وقت کتنی ہے آگے؟ تو یہ کینڈیڈیٹ ایک اپنا انٹرویو دے رہا ہے MPA کے ٹکٹ کے لیے، پوری لائنیں لگی ہوئی تھی. دیٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ ایک آدمی بتا رہا ہے نا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں اس چیز میں اسپیشلائزڈ ہوں، میرے سے پوچھا جا رہا ہے اچھا یہ بتاؤ اس میں کیا تھا، اس میں کیا تھا. وہ اتنا کین تھا. اچھا 4 ٹکٹس میرے سامنے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کے اوپر الزام تھا کرپشن کا. خان نے کہا ان کی فائلیں ہیں اپنی لوکل لیڈرشپ سے، انہوں نے لا کے فائلیں دی کہ جی یہ فائلیں ہیں. آپ یقین کریں وہ 4 ونر کینڈیڈیٹس ہیں.
جی ساڈے کول بھی لسٹ ہے جی. خان refused. خان نے نہیں دیا ٹکٹ. اونلی آن دس گراؤنڈ کہ جی ان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے. سر وہ دیکھیں ہم نے اس بندے کی قدر نہیں کی. میں نے خان صاحب سے بہت ساری چیزیں پوچھیں. جس دن گرفتار ہوئے اس سے 2 دن پہلے میں واحد بندہ ہوں جو خان صاحب سے ملا تھا. بڑا چھپ چھپا کے زمان پارک کی دیواریں کراس کر کے میں سبھی سے آیا تھا خان صاحب کو اسپیشل ملنے. 2-2.5 گھنٹے میں نے خان صاحب کے ساتھ گزارے. بڑی باتیں ہوئیں, بڑی چیزیں ہوئیں ان کے ساتھ. میں نے خان سے پوچھا کیسا رہا یہ ایکسپیرینس. خان صاحب ہو گیا جو ہونا تھا آن اے لائٹر نوٹ. اس نے کہا یار میں کیا کرتا, مجھے بتاؤ کہ میں نے ٹیم انہی لوگوں میں سے پک کرنی تھی. ٹھیک ہے, جب میرے پاس اویلیبل لاٹ میں جو میکسیمم میں کوشش کر سکتا تھا میں نے نیٹ اینڈ کلین لوگ لے کے آیا. ٹھیک ہے, ڈیلیما ہی یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو میرٹ کے نام پر پرسنالٹی کو, ان کی ذات کو, ان کے پرنسپلز کو, ان کی ایجوکیشن کو, ان کے کردار کو مد نظر رکھ کے ووٹ نہیں دیا جاتا. ایک ڈاکو ہو, ایک قاتل ہو, ایک زانی ہو, ایک شرابی ہو, ایک غاصب ہو, اس کے پاس پارٹی کا ٹکٹ ہونا تو جناب لوگ جا کے اس کو ووٹ دیتے. سر میرا لاسٹ کویشچن ہے, جو پرویز الہی صاحب بھی باہر آ گئے, کافی عرصہ وہ رہے, فواد چودھری اور بھی پارٹی کے جو سیاسی لوگ تھے وہ اس وقت باہر ہیں, انتظار میں ہیں. جو پرویز الہی صاحب, ان کا کیا رول آپ کو نظر آ رہا ہے ساروں کا؟ دیکھیں میرا تو چوئی صاحب کے ساتھ بڑا گھر کا تعلق ہے. میری برادری بھی ہیں, میرے والد کے بڑے یار بھی تھے, اور میں ایم آلویز گریٹفل بوتھ ٹو چودھری شہزاد صاحب اینڈ چودھری پرویز الہی صاحب کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ بھتیجوں کی طرح عزت دی ہے. میں آؤٹ آف دوز پرسنز جب بھی دل کرتا ہے اٹھ کے گھر میں چلا جاتا ہوں, بات کرتا ہوں. مجھے تکلیف ہوئی ایک چیز کی کہ عمر کے اس حصے کے اندر ایک بزرگ آدمی اور اس خاندان کی جتنی تگڑی روایات ہیں کہ وہ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتا. یعنی پرویز مشرف کا ٹائم تھا, حمزہ شہباز, میں نہیں یہ کہہ رہا, یہ حمزہ شہباز کے اپنے الفاظ ہیں. ہمیں پتہ ہے چونکہ ہم اس وقت پرویز مشرف کا بربریت سہ رہے تھے. میاں صاحب تو اپنی عادت کے عین مطابق بوریا بستر گول کر کے تو فرار ہو گئے تھے نا, بھگتنے کے لیے ہم بیٹھے تھے یہاں پر قومی اسمبلی میں. تو حمزہ شہباز صاحب کو یہاں ایز اے گارنٹر رکھا گیا تھا. تو آپ پوچھیے جا کے حمزہ شہباز کے کیا الفاظ ہیں کہ چودھری شجاعت نے میک شور کیا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو. ورسٹ اپوننٹ تھے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم, پی ایم ایل کے بن چکی تھی. سر وہ ان کے گھر کا مسئلہ دیکھیں سر, گھر کے اندر کسی نے, وہ کہتے ہیں پانڈے کھڑک دی رہندے نے کراں دے وچ. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا کہ اسے پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.